बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, आज तक आपने देखा कि हम बात करते आए पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, सोशल इश्यूज़ पर, और कहीं ना कहीं ये जो हमारा एक ओवरऑल सिस्टम बना हुआ है पॉलिटिकल, यकीनन अगर तो सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही मौशी इस्तेहकाम आएगा, मौशी इस्तेहकाम आएगा तो हमारा एक मौशी सिस्टम में बड़ी बेहतरी आएगी, जिसकी वजह से हमारे यूथ को बड़ा बेनिफिट होगा। ये जो एक बेरोज़गारी का बार बार कहा जाता है कि बेरोज़गारी है, कमाने के लिए कोई मौके नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो हमारी यूथ जो कि पाकिस्तान की 60 to 65% पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की यूथ जाए कहाँ रोज़गार के लिए। अब डिफरेंट तरीके से एक एंगल दिया जाता है कि आप इस फील्ड में चले जाएं, आपको आगे जाके बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप गलत फील्ड में चले गए हैं, आपका तो ये फील्ड ही नहीं है, आपकी स्किल्स तो किसी और डिपार्टमेंट में जाने के काबिल हैं। ये बात हम बारहा सुनते हैं, एक्सपर्ट से कह लें, और वो जो हमें गाइडेंस देते हैं। नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान एक तो मैं प्रोग्राम कर रही हूँ विजन 2030, बट अब ये जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं DTH के प्लेटफॉर्म से, ये विजन 2047 है। अब ये विजन 2047 क्यों है, अब जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मुल्की ख़ुदादाद की बात करें नाज़रीन, तो यहाँ पर जितने मसाइल कह लें उतने वसाइल भी हैं, बट ज़रूरत इस बात की है कि एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाए और कहीं से हमें पता चले कि भाई हमारी स्किल्स किस डिपार्टमेंट में जाने के काबिल हैं और हम क्या कर सकते हैं, एक तो अपने आप को बेहतर करने के लिए और दूसरा अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए। सो अब पैनल की तरफ बढ़ते हैं। पैनल का इंट्रोडक्शन पहले तो मैं करवा दूं। हमारे साथ पैनल में पहले जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, जो कि आगे के तमाम प्रोग्राम्स में मौजूद होंगे। अम्मार जाफरी साहब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, फॉर्मर ADG FIA में बड़ी इन्होंने सर्विसेज दी हैं। स्पेशली जो हम साइबर सिक्योरिटी की या साइबर क्राइम का हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बुनियाद इन्होंने रखी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साथ ही ही इज़ फाउंडर ऑफ डिजिटल पाकिस्तान, और डिजिटल पाकिस्तान के नाम से ही हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वर्थ वैल्यू है, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी क्रेडिट देती चलूँ जाफरी साहब को कि ये जो इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान की यूथ को डायरेक्शन देना और जो उनकी स्किल्स कहाँ पे काम आएंगी, वो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म, ये जो प्रोग्राम कह रहे हैं, जाफरी साहब ने ही इंट्रोड्यूस करवाया है। सो जाफरी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। साथ ही नाज़रीन उनकी मौजूद हैं डॉक्टर गजाला साहिबा, शी इज़ अ PhD होल्डर और SDGs के ऊपर बड़ी कमांड ये रखती हैं, SDGs के ऊपर काम कर रही हैं। SDGs का है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये तो हमने सुना है। अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे, और ये स्पेशली अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ इन मीडिया, तो ये मैं कैसे इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकती हूँ, या फिर इससे कैसे लोगों को फ़ायदा दिया जा सकता है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। साथ ही नाज़रीन डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ ऑल्सो ए PhD होल्डर, साथ ही ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक्सपर्टीज़ रखते हैं और ये डिजिटल पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से भी हम जिक्र करेंगे। ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, या यूँ कह लें कि पाकिस्तान के जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं। आज जो हम प्रोग्राम में पहले तो पैनल की राय लेंगे, पैनल से जो डिस्कशन होनी है, देन आफ्टर दैट हम Q&A सेशन भी करेंगे, और जो हमारे यूथ के जहनों में क्या सवालात हैं SDGs को लेकर, या यूँ कह लेंगे साइबर सिक्योरिटी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असल में क्या है, बड़े सवालात हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पर जाफरी साहब की जानिब। जाफरी साहब, पहला सवाल, चूँकि ऑडियंस भी मौजूद है, लोग भी आपको इस वक्त देख रहे हैं, फरमाइएगा कि ये प्रोग्राम आपने क्यों ज़रूरी समझा कि इसको डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आगे अवेयरनेस देने के लिए रखा जाए लोगों के सामने। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, महविश बात ये है, कहते हैं फियर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो सोल्यूशन का हिस्सा बने, प्रॉब्लम का हिस्सा ना बने। अनलग के लिए अपने TV चैनल ऑन कर लें, आप सड़क पर बंदे से बात कर लें, वो प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। सही। दूसरी बात ये है कि ये जो हमने विजन 2047 की बात की है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारी साहब ये भी बताइएगा कि ये 2025 चल रहा है, आप बात करें 2047 के, और हम तो ये भी कहते हैं पता नहीं कल जिंदा हो या ना हो। अच्छा, वो सबसे ज़्यादा खतरा मुझे होना चाहिए, लेकिन ओपनली कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी जिंदा रहने से। बात कहते हैं, जो माओ ज़ेडुंग ने कहा था चाइना के, कि अगर आपने दूर जाना हो तो आप आस्ता जाएं, लोगों को साथ लेके जाएं। अगर आपने करीब जाना हो तो आप तेज जाओ, अकेले जाएं। चूँकि हमारा रास्ता दूर का है
اور غالباً یہی وہ 2025 میں ہمیں کو پلاننگ کرنی ہے. دیکھیے اگر ہم نے 17 میں پلاننگ نہیں کی تو ہم حال دیکھ رہے ہیں, 18 میں پلاننگ نہیں کی تو ہم حال دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سب سمجھ رہے ہیں کہ بچے ڈگری لیے پھر نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. ملک کے اندر جو بیڈ گورننس ہے وہاں پہ نظر آ رہی ہے گی. تو کہتے ہیں کہ میں تو چاہوں گا کہ میرا خواہش ہے کہ جب بچے میرے سامنے بیٹھے تو میں پرابلم کی بات ہی نہ کروں, میں اپرچونیٹیز کی بات کروں. ہماری سب سے بڑی جو اپرچونیٹیز ہے وہ آپ لوگ ہیں. 60% یوتھ ہے, اور جتنی امیزنگ یوتھ ہے یقین جانیں کہ میں نے دنیا میں بہت پھرتا ہوں, دنیا میں اتنی ٹیلنٹڈ اور برائٹ یوتھ نہیں دیکھی. لیکن ہم اپنے سب سے قیمتی سرمایہ کو ہی ڈیمورلائز کر رہے ہیں. نو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ جو 47 ہے 100 سال ہو جائیں گے, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس میں 3 ملک انوالو ہو جائیں گے, انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان. تو اگر اس کو کوئی کمپیریزن کرے گا کہ جی ایک ملک کی جو ہے وہ اتنے $1 ٹریلین اس کی GDP ہے, اس کی جو انپلائمنٹ ریٹ ہے وہ یہ ہے, دوسرے کی یہ ہے, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو مجھے بتائیں آپ جتنے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں, آپ اپنے ارلی 50s میں ہوں گے اس وقت, کیا جواب دیں گے اس وقت؟ یہ کہیں گے کہ جی اے نے یہ نہیں کیا, بی نے یہ نہیں کیا, کہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو یہ جو کچھ بھی ملک میں تباہی پھیلی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. مزے کی بات یہ جو یونیورسٹی پلس ہمارا پروگرام ہے, اس کو ہم 10 سال سے چھوڑ ڈال رہے تھے, کسی نے ہماری بات نہیں سنی. آج ہر آدمی یہ بات کر رہا ہے, ہر جگہ ہر فورم پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم فالٹی ہے. لیکن اگر وہ فالٹی ہے تو میں کہتا ہوں ماضی کو چھوڑ دیں. ماضی جو ہے وہ پچھتاوے ہیں, فیوچر کے خوف ہیں. آج کی بات کریں, ہم 2025 کی بات کرتے ہیں. اچھی بات یہ ہے اس کے اندر کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں. اب یہ نا کہتے کسی بھی قوم کی جو پہلا جو اس کا چیک لسٹ ہوتی ہے وہ کیا وہ یہ اپنے مسائل کو سمجھتی ہے, لوگ بات سمجھ چکے ہیں. اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں. ہم نے نیریٹو یہ رکھا ہے, اینڈ آئی ایم ریلی تھینکفل ٹو یو اینڈ دس ٹی وی چینل کہ انہوں نے ہماری بات کو سمجھا, اور یہ بات بڑی جلدی اب لوگوں تک پہنچ جائے گی. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کیا ہیں, +10 کے قریب ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں. ڈاکٹر حفیظ اس پہ زیادہ بات کریں گے. SDGs کیا ہے, میں چاہوں گا غزالہ اس پہ بات کریں. ہم اس نیریٹو میں کہتے ہیں کہ اگر آپ 18 SDGs ہیں, اس میں جو شروع کے 6 ہیں وہ ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو ہمیں اسلام نے بتائی تھی. انلکیلی ہم نے اس کو نہیں پہچانا. آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص ہے, ان کا نام تھا ڈاکٹر محبوب الحق. انہوں نے 90s میں یہ کہا تھا کہ اپنی پرفارمنس کو انڈیکس کریں, اور اس کے بعد MDGs بنے, پھر SDGs بنے. آپ بڑے پراؤڈلی کہیں دنیا میں جہاں بھی جائیں کہ آپ SDG کی بات کرتے ہیں. اس کا جو اس کے اوریجنیٹر تھا وہ ہمارا شخص تھا. یہ جو فاسٹ یونیورسٹی ہے انہوں نے ڈاکٹر ملک نے بنائی تھی. ایک اور آپ کو تاریخی بات بتاتا ہوں. گرامین بینک آپ نے نام سنا ہوگا, بنگلہ دیش کا دنیا کا سب سے بڑا مائکرو فائنانس بینک ہے. وہ آئیڈیا جو تھا وہ ڈاکٹر ملک کا تھا. یہ بنگلہ دیش بھی مانتا ہے اس بات کو کہ ان کا آئیڈیا تھا. چلیں, تو یہ جو ہمارا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اگلے چند سال ہم اس پہ کام کر لیں سنگل ٹریک کے اوپر, کہ ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے جو استعمال ہے وہ کریں گے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر, اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر ہم کریں گے SDGs کے اندر, تو ہمارا روڈ میپ کلیئر ہوگا. اگر مجھے لاہور جانا ہے تو مجھے راستہ پتہ ہونا چاہیے. یعنی کہ جعفری صاحب اگر اس کو کنکلیوڈ کر لیا جائے, آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے روشن مستقبل کے لیے پلاننگ ابھی سے کرنی ہے, اسٹریٹجی ابھی سے کرنا ہے. آئی ریمبر سم لائنس کے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. کیا بات, زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. کیا بات, کیا بات. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر, سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھ. کیا بات. تو ابھی ہمیں پلاننگ جو ہے اپنے فیوچر کی کرنی ہے پریزنٹ میں رہتے ہوئے. ڈاکٹر غزالہ صاحبہ کی جانب بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے گا, ابھی اگر ہم SDGs کی بات کریں, SDGs ہے کیا, اور اسپیشلی ہمارے یوتھ کو یہ بتائیے گا کہ SDGs کو انہوں نے کیسے استعمال کرنا ہے, ان کے لیے کیسے بینیفٹ دے گا, اور سب سے بڑی بات کیا اس سے کوئی روزگار کے مواقع جنریٹ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ مجھے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کرنے کا اور موقع دینا کہ میں SDGs پہ بات کر سکوں. SDGs پہ 2021 میں بھی میں نے ایک سیریز کی تھی, اٹ واز آن K2 ٹیلیویژن, اور آگاہی کے نام سے. اور اس وقت جب ہم نے لوگوں سے لائیو لیے تھے تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا, بلا کیا ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, دیکھیں جس کا نام سے ہی ظاہر ہے کہ سسٹینیبلٹی, یعنی کہ ہم دنیا کو استعمال تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, زمین, ہوا, پانی, پودے اپنی معاش کے لیے ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں ریسورسز کو, بٹ واٹ وی آر ڈوئنگ فار دیٹ, کیا ہم پے بیک کر رہے ہیں. جیسے سوشل کہنا کہ سوشل ویلفیئر کے جو کام ہیں ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے.
ہم لوگ بزنسز کرتے ہیں, ہم بزنسز میں پروفٹ کو پرائیورٹی دیتے ہیں, لوگوں کو پرائیورٹی نہیں دیتے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹو بزنسز کہ اگر آپ پروفیٹیبل بزنس کر رہے ہیں یا آپ سوشل انٹرپرائزز کر رہے ہیں. سوشل انٹرپرائز میں آپ کو پیپل اور پلانٹ کو پہلے رکھنا پڑتا ہے, پروفٹ اس کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے. یعنی کانسیپٹ کا فرق ہے کہ آپ بزنس کریں ایٹ اینی کاسٹ, چاہے ہوا خراب ہو رہی ہے, چاہے لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے, چاہے روزگار کے مواقع ہیں یا نہیں ہیں, بٹ یو آر ارننگ منی, کیونکہ آپ کو اپنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ, چاہے کسی کی صحت برباد ہو یا نہ ہو. سوشل انٹرپرائز ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ سوچیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا میں سلوشن نکال رہا ہوں, سلوشن پرووائڈر ہوں, جو گیپ ہیں, جو پرابلمس ہیں وہ میں اس کو سالو کرنے کی کوشش کروں. تو سوشل انٹرپرائزز ہوتی ہیں. اب آتے ہیں بزنسز کی طرف. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز وہ گولز ہیں جس میں اگر ہم کہیں کہ انسانی اور اخلاقی طور پہ تو ہمیں ویسے ہی کرنے چاہیے, کسی کو ہمیں پہ نافذ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب یہ نافذ اس لیے ہوئے کہ پوری دنیا میں ڈسٹرکشن زیادہ ہے اور کنسٹرکشن کم ہے, پے بیک کم ہے. تو اس پہ جیسے آ جاتا ہے کہ پاورٹی ہے, زیرو ہنگر ہے, ہیلتھ یہ ٹوٹل 18 ہے SDGs. جی بالکل, یہ ٹوٹل 18 ہیں اور ڈفرینٹ نام کے ساتھ ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو ہر ملک کو ایک ٹارگیٹ دیا گیا ہے کہ آپ کا ملک اس انڈیکیٹرز میں یہاں پہ فال بیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بٹ سوری ٹو کٹ یو آف, یہ جو SDGs کی آپ بات کر رہی ہیں کہ اچھی صحت دینا, تعلیم کا نظام بہتر کرنا, یہ انفراسٹرکچر بنانا, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا, کہیں نہ کہیں یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اب وہ ریاست کے جو ذمہ داران ہیں وہ سنبھالے, ہمارے یوتھ بیچاری اس میں کیا کرے گی؟ اچھا دیکھیں, ایک کانسیپٹ ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا. ٹھیک ہے, ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو وہاں پہ ٹوٹل ذمہ داری اس اسٹیٹ کی ہوتی ہے. ڈیموکریٹک کنٹریز میں جب ویلفیئر اسٹیٹ کے لیول کو آپ اچیو نہیں کر پاتے تو آپ ان اور جہاں پہ 60% پلس یوتھ ہو اور جو جنریٹ کر سکے, اور انہیں بزنس کی بھی ضرورت ہے, تو وائی ناٹ وی, جیسے سر نے کہا کہ ہم پارٹ آف دا سولوشن بنے انسٹیڈ آف پارٹ آف دا پرابلم. تو جب آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ویئر از دا پرابلم, اس گیپ کہاں ہے, اس کو میں کیسے فل کر سکتا ہوں, اور اس کمی کا فائدہ اٹھا کے اپنے لیے بھی ریونیو جنریٹ کروں اور لوگوں کو بھی پرووائڈ کروں. جیسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 5 پیس پہ کام کرتے ہیں, پیس, پلانٹ, پیپل, پراسپیرٹی اینڈ پارٹنرشپ. ٹھیک, یہ انتہائی اہم چیزیں اور یہ بزنسز کی روح رواں ہے. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ اگین گورنمنٹ کین ناٹ گیو دم جابس, ہر ایک کو جاب نہیں دیکھ سکتی, اور نہ ہی وہ پے اسکیل ہے جس سے ان کا کہ منتھلی اچھی طرح سے ایک لائف اسٹائل بنا سکتے ہیں. سو وائی ڈونٹ یو فائنڈ یور اون انٹرسٹ. میرا ایک کورس تھا جس کا نام تھا ٹرن یور پیشن انٹو اے سکسیزفل بزنس. آپ کا پیشن ہے, آپ اس کو دل و جان سے کرتے ہیں اور آپ کو ٹائم کی قید کا بھی پتہ نہیں چلتا, تو اس سے آپ ریونیو کیوں نہ جنریٹ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اسی طرح جب ان کوئی بھی بزنس ہے, مطلب کوئی بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے یا کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے مجھ سے کہ میں کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی, دین ان کے لیے ایک کوئز پرووائڈ میں کر دیتی ہوں, ایک کویسچن دے رہا ہے جس میں ان سے پوچھا جاتا ہے اور ایٹ دا اینڈ وہ آ جاتے ہیں کہ بھائی ان کا بزنس جو ہے, جو آئیڈیا ہے, جو نیچ ہے, وہ کون سے SDG کے ساتھ ریلیٹ میچ کرتا ہے اور ان کو پروفٹ, تو دے کین فائنڈ دیئر اون سلوگن اینڈ دے کین بلڈ دیئر بزنس. چلیں مزید SDGs کے بعد سے کچھ کویسچن جو ہیں وہ ہم اپنی آڈینس سے ہی لیں گے. ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو اسپوکس پرسن ہے ڈیجیٹل پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب واٹ از ڈیجیٹل پاکستان؟ بیسیکلی ود دا پیسج آف ٹائم ہم اگر باقی کنٹریز کو دیکھیں تو ہر چیز جو ہے ہمارے اوپر باقی ملکوں کی طرح امپوز کر دی گئی ہے. اگر مجھے لگتا ہے ہمارے ڈیجیٹل ٹکٹنگ نہ ہوتی تو شاید ہم ابھی بھی لائنوں میں لگ کے اپنے ٹکٹس لے رہے ہوتے. تو ہم لوگ کیونکہ ایک ری ایکٹیو قوم ہے, ہمارے اوپر جب کوئی چیز ری ایکٹیو, اور لیکن اگر ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی بات کریں تو اب AI کے ساتھ ہمیں پرو ایکٹیو رہنا پڑے گا. ڈیجیٹل پاکستان کے اندر ہم لوگوں کا جو تھیم ہے, جیسے میڈم نے بتایا SDGs کا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آپ کو سوسائٹی کی ساری پرابلمس کے بارے میں وہ کرتا ہے, سولوشنز دے رہا ہوتا ہے, جس میں غربت ختم کرنی ہے, جنڈر ایکویلٹی ہے, انوویشنز ہیں, کلائمیٹ کے امپیکٹ ہے. اچھا, ان سب کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی آسمان سے تو کوئی چیز نہیں آئے گی, تو ہم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جتنی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے, فار ایگزامپل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, کلائمیٹ چینج ہے. آپ کے پاس 10 سال کا ڈیٹا موجود ہو
کہ گلگت میں یا آپ کی جو اس طرف ریجنز میں اس کا ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے یہ ٹمپریچر وقت کے ساتھ ساتھ ریڈیوس ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے, تو آپ کو 10 ایئرس پہلے پریڈکٹ کر کے بتا دے گا. یہ نہ ہو کہ ہم ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ ابھی سیلاب آ گیا, یا مطلب 6 مہینے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو اور 6 مہینے یہ دعا کرتے ہیں کہ سیلاب سے بچ جائیں. تو میں بات کر رہا تھا کلائمیٹ امپیکٹ پہ. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا ایمرجنگ ٹیکنالوجی یہ ایک SDG 13 ہے کلائمیٹ امپیکٹ. میں ایک ایگزامپل سے سمجھا رہا ہوں کہ ہم کر کس طریقے سے رہیں. جو کلائمیٹ کا ڈیٹا سیٹ اگر آپ کو کلین ڈیٹا مل جائے, کسی بھی ریجن کا مل جائے, آپ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کسی ماڈل کو دے دیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ 10 سال کے بعد اگر آپ نے یہ اقدامات نہیں کیے تو آپ کا کام کولیپس کر جائے گا یا آپ کا یہاں کا ویدر جو ہے وہ امپیکٹ کر جائے گا. ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو خیر کہیں نہ کہیں ہمارے یوتھ یونیورسٹیز میں پڑھ بھی رہی ہے, بٹ آپ جو یہ ہم سیشن جو ہو رہا ہے یہ اصل میں اس بات کے لیے ہے کہ پریکٹیکلی کیا چیزیں پاسبل ہے. یونیورسٹیز میں سم ٹائمس پریکٹیکلی چیزوں کا نہیں ادراک ہوتا, اس طریقے سے بتایا ہی نہیں جاتا ہے, تو ایک بک وارم کی طرح تو ٹریٹ کیا جاتا ہے. بٹ پریکٹیکلی مجھے بتائیں کہ آپ AI کا کیا یوز ہو سکتا ہے, یوتھ کیسے یوز کر سکتی ہے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو کیسے انہینس کیا جا سکتا ہے, ساتھ ہی سائبر سیکیورٹی, سائبر کرائم کا میں نے ذکر کیا. جعفر صاحب سائبر سیکیورٹی کا بھی ابھی خیر ہے, پہلے آپ بتائیے, دین پھر ہم ذرا آڈینس کی طرف جائیں گے, Q&A سیشن ہوگا, دین واپس ذرا کچھ امپورٹنٹ کویشچنس ہیں وہ آپ لوگوں سے ہوگا تو فرما دیجیے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے کیا ہے, اگر کسی بچے نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اپنا کیریئر اسٹارٹ کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے کوڈنگ سیکھے گا پائتھون کی. پائتھون کی کوڈنگ سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ بے شک آج کل چیٹ GPT آپ کو کوڈ دے دیتا ہے, لیکن آپ کو اس کی سمجھ تو ہو کہ وہ دے کیا رہا ہے. سم ٹائمز وہ کوڈ اتنا ہیوج ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریڈیوس کر کے, مطلب جو آپ کا ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے جو بھی اس کی اپلیکیشن. تو پائتھون سیکھنا امپورٹنٹ ہے فار اف سم ون وانٹیڈ ٹو گو فار AI. اس کے بعد اس کی میتھمیٹکس اسکلز, اس کو پتہ ہو گرافس کس طریقے سے ہیں, اسٹیٹسٹکس کیا بولتے ہیں, تو اسٹیٹس میتھس وغیرہ یہ ان کی اچھی ہونا ضروری ہے. اس کے بعد پھر وہ ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹس آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں کہ گل کی ڈفرینٹ ان سب کے حوالے سے کورسز کریں. اس میں آپ کو اس وقت اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ میں خود سیکھ نہیں سکتا تو وہ شاید خود جھوٹ بول رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس چیٹ GPT آپ کے جیب کے اندر ایک AI ہمارے ساتھ ہیں آلریڈی موجود ہے. If you can ask him anything, he will guide you. آپ اس سے بزنس کا کویشچن کریں, وہ آپ کو بالکل ٹھیک آنسر کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو کورسیرا پہ آن لائن بہت سارے پلیٹ فارم پہ فری کورسز مل جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آج کا ہمارا یہ فرسٹ سیشن ہے اور اپ کمنگ ڈیز میں بھی ہمارے سیشنز ہوں گے تھرسڈے کو 4 PM پہ, تو ہم آگے کے پروگرامس میں کن ٹاپکس کے اوپر بات کرنے والے ہیں اور کس ٹاپک کے حوالے سے ایجوکیشن دی جائے گی؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم اگلے 2-3 مہینے تک فوکس رکھیں, اور اس سے ریلیونٹ ہم مے بی مزید جو ہمارے وہ ہیں ایکسپرٹس ہیں ول ٹرائی ٹو انوائٹ دیم جو اس پرٹیکولر ڈومین میں, فار ایگزامپل اگر سائبر سیکیورٹی کی بات کریں تو اس میں ڈفرینٹ ڈومینز ہیں. اوفینسو سیکیورٹی ہے جو اٹیکرز ہوتے ہیں, یعنی کہ بتانے کو پڑھانے کو بڑا مواد موجود ہے, بٹ وے آف انٹرسٹ کی بات ہے کہ کتنا انٹرسٹ پٹ اپ کیا جاتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں ذرا اپنی آڈینس کی طرف, اور یوتھ کی جانب جب ہم بڑھیں گے تو ان کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں, اسپیشلی ان امپلائمنٹ کے حوالے سے یا ان کے اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ, اور چونکہ ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے کیا کیا سوالات یہ کریں گے. آڈینس کی طرف بڑھ جاتے ہیں. سر, آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کر رہے تھے, آپ نے اس کے ایڈوانٹیجز بھی بتایا, کیریئر کے بارے میں بھی بتایا. سر, اب جو ہر چیز کا ایک دوسرا سائڈ بھی ہوتا ہے. اب جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آج کل جو مارکیٹ کو بھی ہٹ کر رہا ہے, اسی طرح اور بھی پوٹینشیل رسک اس کے ساتھ جڑے ہیں یا نہیں جڑے سر؟ جی میں بتا دیتا ہوں اس پہ. اس میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اگر ہم بات کریں نا, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن ڈیٹا. وہ ڈیٹا کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اب وہ ڈیٹا فار ایگزامپل آیا کہاں سے, اس کی کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. تو بائسنس ایک بہت زیادہ حد تک ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر میں نے ایک ماڈل کو ٹرین کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, تو وہ شاید میرے یا میری ٹیم کے لحاظ سے وہ پرفیکٹلی میچ کر رہا ہوگا. تو بائسنس ایک بہت امپورٹنٹ اس کے اندر. جو سب سے بڑا فیئر جو مجھے لگتا ہے ایز اے ایمرجنگ ٹیکنالوجی اسپوکس پرسن, وہ ڈیپ فیک ہے. اب وہ ڈیپ فیک اس طریقے سے ہے کہ جو اسپیشلی فیمیلز ہماری ہیں یا بلکہ ایون میلز بھی, ہم کوئی بھی پکچر اپلوڈ کر دیتے ہیں, آج کل ایسے ٹولز اور ایسی ایپس آئی ہوئی ہیں کہ وہ فوراً سے پہلے آپ کی کسی بھی فارم میں کچھ بھی ویڈیوز بنا دیں گے. تو اس مطلب
वक्त के साथ साथ मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने पहला क्वेश्चन इतना वो कर लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ फार मोर डेंजरस देन वी आर एक्सपेक्टिंग. इट कैन लाइक गेट अ लॉट ऑफ जॉब्स. हमारे तो कुछ ऐसे स्पोक्स पर्सनस भी हैं जो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेला काम कर रहा होगा, बाकी सारे लोग सिर्फ शायद फॉर्मिंग कर रहे हो. सो इस पर काफ़ी डिटेल में जा सकते हैं. तो बाइसिंग जो बाइसनेस है उसमें कि वो एक पर्टिकुलर डोमेन की तरफ टिल्ट हुआ हो. Myself, Dr. Rahman. I am professional software engineer. मेरा सवाल डॉक्टर रहमान से है. जी जी. जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है. मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ, हाउ डू वी स्टॉप AI बीइंग मिसयूज्ड? आजकल AI को अच्छा, मिसयूज़ के लिहाज से ठीक है. इसमें यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़ाहिर है मिसयूज़ तो होता ही होता है. उसके लिए ना आप कवानीन बनाते हैं, एथिकल उसका यूज़ होना चाहिए. उसके लिए डिफरेंट कमेटीज़, टास्क फोर्सेस बनती हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया के ऊपर काबिज़ हो जाए, काबिज़ इन दैट वे कि सब कुछ वही लेकर चल रहे हो, तो व्हाट विल द अदर पीपल्स. तो इसके लिए एक जनरल फिनोमेना ये हो सकता है कि एक बंदा उसे कंट्रोल ना हो, शायद सारा कंट्रोल एलन मस्क के पास हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके पास हर मुल्क से 4-4, 5-5 ऐसे लोग हों जो उसके स्टैंडर्ड्स कवानीन बनाए. जैसे आपकी अगर एटॉमिक बम की बात करें तो उसके भी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हों. तो मिसयूज़ से बचने के लिए ज़ाहिर है आपको अच्छे स्टैंडर्ड के कवानीन बनाने पड़ेंगे. मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करना चाहिए, तो आप जो ये बता दें कि पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें एज अ स्टूडेंट. और जैसे इस सेशन में बात हो रही थी अनएम्प्लॉयमेंट की, तो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए AI को कैसे यूज़ करना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पाइथन सीखनी है. अच्छा, आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सब कुछ कोड मिला. बट मेरा ये बिलीव है कि बेसिक का सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बेसिक्स विल रिमेन फॉर एवर विद यू. तो बेसिक्स तो आपने सीख नहीं सकते. पाइथन सीखें, उसके बाद फिर आप स्टेप वाइज, आप क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर की साइड से हैं तो मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ. मशीन लर्निंग सीखें, उसके बाद साथ थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की बेसिक. मशीन लर्निंग से आप मूव करेंगे डीप लर्निंग पे, फिर आप कुछ कंप्यूटर विजन, NLP और जनरेटिव AI आपका टारगेट होना चाहिए. जनरेटिव AI के ऊपर इस टाइम पे दुनिया मूव करी. अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से कैसे किया जाए. आपने सबसे पहले, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आपने अपनी प्रेजेंस दिखानी है. फॉर एग्जांपल एज अ CEO ऑफ अ कंपनी, अगर आप मेरे पास आते हो कि सर मुझे जॉब दे दें, तो मैं आपको डायरेक्ट जॉब नहीं दूंगा. आई विल आस्क यू कि मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाएं. तो पोर्टफोलियो में आप क्या कर सकते हैं कि आपने जब ML मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं तो आपने कोई प्रोजेक्ट, जैसे मैंने मैडम को भी क्लाइमेट की एक एग्जांपल दी, इस तरीके से आप 10-15 आपके पोर्टफोलियो पे प्रोजेक्ट बने हो, वो आप गिटहब पे अपलोड कर सकें. इसका आसान वे, केगल से आप डाटा सेट डाउनलोड करें, अपने पोर्टफोलियोज बिल्ड करना शुरू करें मॉडल्स को ट्रेन करते करते, और फाइवर, अपवर्क के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रेजेंस आप अच्छी रख सकते हैं. अच्छा, इसमें यह है कि कोर्सेरा, यूडीमी वगैरह पे काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं. उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट्स जो रजिस्टर्ड हैं आप उनसे भी कर सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी काफ़ी सारे कोर्सेज डेफटेक वगैरह के थ्रू करवा रहे हैं. ठीक है, आपने वो सीख लिए वहाँ से सारी की सारी चीज़ें. जब सीखने के बाद आपने उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है. जब इम्प्लीमेंट कर लिया, उसको आप केगल पे, गिटहब पे आप अपलोडिंग करनी शुरू कर दें. जब भी कोई आपसे कुछ पूछेगा तो आपका डाटा गिटहब के ऊपर अपलोड होगा, आप उसका लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हो. और सेकेंडली, आई विल रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए, कि आप लिंक्डइन का इस्तेमाल मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करना चाह रही हूँ, बिकॉज बीइंग अ न्यू पर्सन टू दिस थिंग एंड लर्नर, तो SDGs पे हमारे से तो काफ़ी समझ लिया, बट देयर इज अनदर वर्ड कमिंग अलोंग विद SDGs व्हिच इज सेड एज MDGs. तो वो ज़रा बताइए, व्हाट्स दैट. जी, जब मैंने भी आपको बताया कि डॉक्टर वहीद हक साहब ने फरमाया 90s के अंदर कि ह्यूमन परफॉर्मेंस को इंडेक्स करना चाहिए. इंडेक्स, तो ये जो वो क्लेम करते हैं कि जी ये हमारा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनका था ख्वाब. उसके बाद 98 तक एक दुनिया ने फैसला किया कि MDGs लाए. MDGs का नाम MDG क्यों रखा गया? दैट वाज मिलियन डेवलपमेंट गोल, क्योंकि पूरी सदी चेंज हो रही थी. गोल्स, क्योंकि पूरी सदी चेंज हो रही थी. यानी 1990 के बाद 2000 आ रहा था, तो सदी चेंज हो रही थी. इसका मतलब मिलियन, वो 8 MDGs थे उस वक्त टोटल. अब तो 18 हो गए ना, 108 थे.
PA17 سے پہلے بھی ریسنٹلی ایڈ ہوا ہے اسپیس فار آل, اس کی وجہ سے یہ آیا 18 ہو گیا. MDGs کے اندر ہماری پرفارمنس بہت پور رہی ہے, ہم انلکیلی باٹم 3 کنٹریز میں آ گئے تھے, اور اسی لیے پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور پھر جب SDGs آئے تو پھر ہم نے SDG اکیڈمی بنائی, اب اسی کے لیے ہم فارملی اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اب MDGs پہلے آئے تھے, پھر SDGs آئے ہیں, لیکن ایک بنیادی نقطہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ MDGs کی بنیاد تو ڈاکٹر نوبل کا وہ فلسفہ تھا کہ ہیومن پرفارمنس کو انڈیکس کرنا چاہیے, لیکن SDGs کی جو بنیاد ہے وہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں کہ جو آپ نے گول اچیو کر لی اس کو آپ سسٹین کریں, اسی لیے اسے کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. MDG کا جو ٹائم تھا وہ تھا 1 جنوری 2000 سے لے کر 31 دسمبر 2015 تک. SDG کا جو ٹائم ہے وہ ہے 1 جنوری 2016 سے لے کر 31 دسمبر 2030 تک. اچھا, اب 30 کے اندر تو اب سب کے 4 سال رہ گئے ہیں. اگر میں آج کی انٹرنیشنل رینکنگ دیکھوں تو مجھے بڑے دکھ سے بتانا پڑ رہا ہے آپ کو یہ, اور میں چاہوں گا کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے اس کے اوپر کہ ہماری رینکنگ نیچے جا رہی ہے. ہم 129 سے 137 پہ آ چکے ہیں اس وقت نا. اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ادھر جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے if you don't plan you plan to fail. اسی لیے میں شو ڈالا ہے. I'm thankful to this TV channel and Mavish کہ انہوں نے ہماری درد کو سمجھا اور ہم نے فکر کیا. اچھا, میں نے کہا کہ اگر اس کو ہم نے کوئی روڈ میں اپنا دیا تو لوگ جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر ہم کانسیپٹ لائے ہیں 2047 کا. لیکن میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے 25 میں کام نہیں کیا تو 26 کے بعد ہمیں چیزیں سمجھ ہی نہیں آئیں گی. پھر دنیا جو ہے ریپ اپ کرنے میں لگ جائے گی. جب ریپ اپ کرے گی تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے. تو یہ بڑا اسے کہتے ہیں نا ججمنٹ کال ناؤ اینڈ فار آل آف اس ایمرجنسی. تو وی شوڈ ہیو سم سارٹ آف SDG ایمرجنسی ان دی کنٹری. اس کے اوپر چینل ہمارے ساتھ ہے, میڈیا ہمارے ساتھ ہے, اور سب کے کام. چلیں جی, لاسٹ کوشچن. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو ان امپلائمنٹ کو کیٹر کرنے کے لیے ہم اسکلس کی طرف فوکس کر ہی رہے ہیں یہاں پہ جو اس پلیٹ فارم کے اوپر, بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر لیٹس سے اف آئی ایم اے اسکلفل پرسن بٹ اگر میرے پاس آگے اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہے, اگر مجھے انڈسٹریز میں جاب نہیں ملتی تو اس کیس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بیکاز آئی فیل لائک کہ اگر ہم انوویشن اور ڈیولپمنٹ کو اگر ہم پروموٹ کریں اور ریسرچ کو پروموٹ کریں تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں ہمارے اوور آل ملک کے اندر اس چیز کو جابس کو اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو پروموٹ کرے گا. اسی طرح اگر ہم باہر کی جو ٹاپ یونیورسٹیز کو اگر ہم کمپیئر کر لیں تو وہ اسی لیے ہم سے بہتر ہیں کہ اس میں ان کا جو ریسرچ کے اوپر ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن فار آل, اس سے ریلیٹڈ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ڈیموکریسی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ تھوڑا ہے, تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی, میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جاب مارکیٹ کون سی ہے, میں نیشنل کی بات بھی کروں گا, باہر کی بات بھی کروں گا. دیکھیے, اس وقت ہمارا جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بڑی تیزی سے آگے جا رہے گا. ہم 1.5 سے 7 پہ آ چکے, گورنمنٹ کی فگر رہے گی. 2024 کے اندر 1,20,00,000 لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لیول سے نیچے آ گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ابھی گورنمنٹ کی فگر کہہ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں وہ اسکل سیکھنی چاہیے جس کی ضرورت ہے. ابھی ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن جو بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے وہ یہ آگے جی AI کے آنے سے جاب ختم ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جب ہمارے ملک میں تانگے چلتے تھے سڑکوں کے اوپر تو کیا جب ٹیکسی آئی تانگے ختم ہو گئے؟ یس, تانگے تو ختم ہو گئے, لیکن دوسری چیزیں آ گئی. تو ہر چیز جو پرانی ختم ہوتی ہے اس کے بعد نئی چیز آ جاتی ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہماری ساری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ری ایکٹیو موڈ میں ہے, ہمیں پرو ایکٹیو موڈ میں جانا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کے شعبے سے مثال دوں گا, EV الیکٹریکل وہیکل. میں کل پڑھ رہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جن کے محلے کے اندر 40 اسٹیشن لگائیں گے تو ان کو گورنمنٹ سستی بھی دی جائے گی. یہ کل کی بات ہے, ٹی وی میں بتایا گیا تھا. یہ سب گواہ ہے. میں نے EV اکیڈمی بنائی تھی آج سے 6 سال پہلے. تو لوگ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں CEO ہوں اس کا یہاں پہ. تو مجھے لوگوں نے کہا یار تم ہر 5 سال بعد نیا بات شروع کر دیتے ہو. تو میں کہا تم 5 سال بعد ٹھہر جاؤ, اس کے بعد ہر گلی محلے میں آپ کو 40 اسٹیشن کی ضرورت پڑے گی. اور کل جب یہ خبر آئی تو میں نے وہ لوگ جو مجھے کرٹیسائز کرتے تھے بلکہ آن لیٹر سائڈ میرے اچھے دوست کہتے یار تو کیا یہ SDG کرتا رہتا ہے, وہ کام کی بات کیا کر. تو اس کو میں نے فون کیا, میں کبھی SDG نے کام شروع کر دیا آپ کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو فیوچر جاب مارکیٹس ہیں
وہ ڈیمانڈ ڈریون ہے ٹیکنالوجیز کے اوپر. اسی لیے ہم اے آئی کو لے رہے ہیں, کیونکہ جو ہے نا اے آئی, آئی او ٹی, بلاک چین, میٹاورس, اے آر, وی آر, ویب 3.0, اب یہ اسٹار لنک جیسی ساری چیزیں آ رہی ہیں ملک میں. 6 مہینے کے بعد آج لگتا ہے مسئلہ انٹرنیٹ کا آپ کو, اس کے بعد تو آپ کا ہوا سے آئے گا, جو اوپر سے آئے گا, اسپیس سے آئے گا آپ کا انٹرنیٹ, یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو ہمیں حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو آنے والے وقتوں کی تعلیم دو. ہم اپنے بچوں کو پچھلے وقتوں کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے. میں نے بہت پہلے ایچ سی سی میں کہا تھا جا کے کہ یو آر ٹیچنگ دیم وٹ یو نو, ٹیل دیم وٹ از ریکوائرڈ. تو جو غلطیاں ماضی ہوئی تھیں اس کو نہ دہرایا جائے. ہمیں امیڈیٹلی الائن کرنا پڑے گا اپنے کریکولم کورس کانٹینٹ کو ڈیمانڈ ڈریون مارکیٹ کے ساتھ. ایک نئی چیز آ رہی ہے میٹاورس. میٹاورس کے آتے ابھی بہت چیزیں چینج ہو جائیں گی. ابھی تک ہمارا جتنا کمپیوٹنگ سسٹم ہے وہ 0 and 1 پہ چل رہا ہے. میٹاورس کے آتے یہ چیز چینج ہو جائیں گی. کیونکہ وقت کا میں دل بھی جا سکتا ہوں گا, میں چاہوں گا کہ ایک پروگرام صرف ہم میٹاورس کے اوپر کریں, کیونکہ آج بچوں کو بتائیں گے میٹاورس کیا ہے, تب جا کے اس کی تیاری کریں گے. اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کہتے ہیں یو کانٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی. اگر ہم سارے کمپنی مل کے چاہیں کہ رات 10 نہ بجے تو کیا یہ ممکن ہے؟ رات 10 بج جائیں گے, ہم جو مرضی کریں. یو کانٹ اسٹاپ ٹیکنالوجی. ہمیں بڑی آرکسٹریٹ کرنا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کو ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور وہ جب بھی ممکن ہے جب اس طرح کے فورم کے اوپر ہم فوکس بات کریں کہ جناب یہ 10 ڈیولپمنٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, یہ 18 ایس ڈی جیز ہیں. ہر ایس ڈی کا ایک ٹارگٹ ہے, اس کا انڈیکیٹر ہے, جس طرح کی ذرا آپ کو بتائی تھی. ہر ایس ڈی کے انڈیکیٹرز ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ کام ہوگا تو آپ کی رینکنگ امپروو ہوگی. اس وقت ہماری رینکنگ کم جا رہی ہے. ہر انڈیکیٹر کا اس کا میٹا ڈیٹا ہے, ہر میٹا ڈیٹا کا اس کا اینٹیٹی ہے, ہر اینٹیٹی کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. ہمیں ڈیٹا سائنس کو سمجھنا پڑے گا. انلکیلی ہم ان مشکل باتوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اور میں آخری بات یہ کروں گا, میں اس کی اجازت سے جو روکنے والی ہے مجھے یہ کہ ہمیں یہ سارا کام اسکول سے شروع کرنا چاہیے. یہ جو پائتھون ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں چھٹی سے پڑھانی چاہیے, اور ہمارے دوست ممالک میں پڑھائی جا رہی ہے, پڑوسی ممالک کے اندر. اس کے بعد جب بچہ ایف اے میٹرک کر کے تو اس کو گٹ ہب ہے, آسان تو نہیں, ہر آدمی نہیں گٹ ہب پہ کام کر سکتا. آپ پوچھ لیں کسی بچے سے. ایک اور بات کہ یہ جو ٹیکنالوجیز کی بات ہو رہی ہے صرف کمپیوٹر سائنس کے بچوں کے لیے نہیں ہے. دس از اکراس ایجوکیشن, کوئی بھی اس پہ کام کر سکتا ہے. تھینک یو. چلو جی, تھینک یو سو مچ. لاسٹ کچھ کوشچنس کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جانب پہلے بڑھوں گی کیونکہ جابر صاحب نے بہت بول دیا, تو ان کو لاسٹ میں ان کو ٹرن دیں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ کوشچنس اے آئی کے حوالے سے کیا گیا, حالانکہ اے آئی از ریلیٹڈ ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اے آئی کی طرف ہم کیسے بڑھیں گے؟ اچھا, بیسیکلی اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ سب چیزوں کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو. اب جیسے آپ سائبر سیکیورٹی کی بات کر رہی ہیں, تو اے آئی سائبر سیکیورٹی کا کام بھی کر رہا ہے. اے آئی ہیلتھ کیئر کے اندر بھی جا رہا ہے. اے آئی ایون آپ کا میڈیا چینلز کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. آج کل اے آئی بیسڈ ویڈیوز لوگ شاید ہم سے زیادہ اچھی بنا رہے ہوتے ہیں. تو تمام انڈسٹریز کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ایک ڈینجر ہے. تو تقریباً آپ جدھر بھی بات کریں گی تو اس وقت ایون انٹرنیشنل لیول پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشنز کو انہوں نے کیا کچھ کیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اس کو سپورٹ کیا. تو اس وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. میں اس بھائی کے کوشچن کا ایک چھوٹا سا آنسر یہ بھی کر دیتا ہوں. میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم ری ایکٹیو کام کرتے ہیں نا. فار ایگزامپل میرے بھائی نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تو میں بھی الیکٹریکل انجینئرنگ کر لوں گا. اسلام آباد میں شاید 17-18 الیکٹریکل انجینئرنگ کی یونیورسٹیز بنا دی تھی ہم نے 2000s میں. ٹاپ تھا. میں خود الیکٹریکل ایز این الیکٹرانکس انجینئرنگ میں میں نے ایڈمیشن لیا تھا, ٹاپ میرٹ تھا اس کا. اب شاید یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشنز نہیں ملتے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ری ایکٹیولی کام کرتے ہیں. اب آپ ایگریکلچر یونیورسٹی میں چلے جائیں, وہ بھی کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ کھول کے بیٹھے ہوں گے. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ری ایکٹیو, وہ اس لڑکی کی جاب ہوگی تو ہم اس طرف کو چلے جائیں. So what should we do? Basically the important thing is we have to focus what the other countries are doing. ہمیں ان کو فالو کر لینا چاہیے. اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا ڈیٹا جو ہے وہ نیو فیول ہے, نیو پیٹرول ہے. اگر ہم نے اس ٹرین کو مس کر دیا, مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے. Alright, we got your point. ڈاکٹر صاحبہ, SDGs کو کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ سمجھ چکی ہے یا اس میں انٹرسٹ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیسے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کروایا جائے؟ دیکھیں, جیسے بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے یا زندہ رہنے کے لیے آپ کو سانس لینی پڑتی ہے, تو اٹس دا فیول آف لائیولیہڈ. ٹھیک,
تو SDGs کو بزنس لازم و ملزوم ہے. اور جیسے AI, کیونکہ ہر پلیٹ فارم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر رہا ہے, بزنسز بھی یوز کر رہے ہیں کیونکہ اب وہ میڈیا بھی وہی بن چکا ہے. تو آپ فرض کریں ایک چھوٹی سی مثال, ایک کریانے کی دکان ہے, ٹھیک ہے, وہ ارد گرد کے لوگوں کو چیز بیچ رہا ہے, بٹ اگر وہ سوشل میڈیا پہ اپنا پریزنس کر لیتا ہے, اپنا اسٹور کھول لیتا ہے شاپیفائی پہ, تو وہ اکراس دا بورڈ, اکراس دا کنٹریز وہ اس کو کر سکتا ہے. سو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کو سمجھنا اس لیے پڑے گا. اگین دے آر ناٹ سپوز ٹو بی پارٹ آف دا پرابلم. اگر وہ پارٹ آف دا سولوشن بننا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو فخر سے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں, بیکاز اگین وہ جو ٹرین چھوٹ جائے گی تو وہ پھر بہت مس ہوگی. ٹھیک ہو گیا, 2047 سے 1947 چلیں. جعفر صاحب, سائبر سیکیورٹی کا ذکر کیا میں نے, ساتھ ہی میں نے کہا سائبر کرائم, دونوں میں ڈفرینس ہے نا, کیا ڈفرینس ہے؟ سائبر کرائم ہر وہ جرم ہے جو آپ عام دنیا میں کریں تو پولیس پکڑ لیتی ہے آپ کو, اگر وہ جرم آپ انٹرنیٹ پہ کریں تو آپ FIA پکڑ لیتی ہے. اس کے بعد جو اس کی کراس کٹنگ ہے سائبر کرائم کی, وہ اب انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ اب وہ ٹیکنالوجی میں بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائبر کرائم کی کوگنیزنس لینا, اس کے قوانین کی عمل درآمد کرانا ایک گورنمنٹ کا کام ہے. ٹھیک, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام نہیں ہے, کیونکہ اس میں لا انفورسمنٹ آ جاتی ہے. چونکہ میں خود فنڈنگ ہیڈ رہا ہوں, جو بڑی کو سمجھتا ہوں, ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے, وہ آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے, یا ہر بیٹھے ہوئے بندے کی ہے. اس کے لیے اس وقت جو کام ہو رہا ہے سائبر سیکیورٹی پہ, جو حکومت پاکستان کر رہی ہے, نیشنل سیٹ ہماری بن چکی ہے, وہ اناؤنس ہو چکی ہے. اب وہ بنائے گی سیکٹوریل سیٹس, جیسے PTA سیکٹوریل سیٹ ہے ٹیلی کام کی, HEC سیکٹوریل سیٹ ہے یونیورسٹیز کی. اس طرح جتنے بھی سیکٹوریل سیٹ بنے گی, ہر سیکٹوریل سیٹ کے نیچے اس کی آرگنائزیشن سیٹس ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یہ بہت ایمرجنگ فیلڈ آ رہا ہے. اس میں اگر آپ لوگ ہمارے سے انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے اداروں میں آنا چاہتے ہیں, تو ہم آپ کو, اور پلیز اس کو یاد رکھیے گا, آج رات کو 8 بجے ہمارا ویبنار ہے, وہ یونیورسٹی پلس کے اوپر ہے. آپ ضرور اس کو جوائن کیجیے. ہم بتائیں گے کس طریقے سے آپ چوتھے سیمسٹر سے, پلیز 7ویں 8ویں سیمسٹر کا انتظار نہ کریں, یا آپ زیادتی کریں گے. چوتھے سیمسٹر سے آپ اپنا FIP پک کر لیں, وی اسٹینڈ فار فائنل ایئر پروجیکٹ. پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک ہاتھ میں آپ کی ڈگری ہوگی اور ایک ہاتھ میں آپ کا جاب لیٹر ہوگا. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. اپنے پینل کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, پلس اپنی آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, کہنے میں بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ بھائی آپ اس رستے پہ چل پڑو, آگے کامیابی ہی کامیابی ہے, دونوں ہاتھوں میں پیسہ ہے, اور بس آرام و سکون کے ساتھ آگے کی زندگی گزاریں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آئی ہیو اے موٹو ان مائی لائف دیٹ ایوری تھنگ از پاسبل, نتھنگ از امپاسبل, جسٹ دی ورڈ امپاسبل از امپاسبل, ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. سو جسٹ بلیو ان یور سیلف. اچھے کام کریں اچھی نیت کے ساتھ. مجھے اور ہمارے پینل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام دوبارہ جمعرات کو آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کو دیا ہوا ہے نیچے. سو ہم سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.